अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नीलम असलम और आप देख रहे हैं मीडिया स्प्रिंग। जी हाँ, आपको समा तो मेरा याद होगा, उससे आपको याद आ गया होगा कि आपने टीवी स्क्रीन पे बड़ी बुरी बड़ी खौफनाक किस्म की खबरें पढ़ते देखा है। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि अच्छी अच्छी बातें करें मीडिया स्प्रिंग के साथ। अच्छा, मैंने सडनली नहीं मीडिया छोड़ा। मैं इसको 2020 में जब कोविड आया उस वक्त मैंने प्लान करना शुरू कर दिया था कि मैंने अब बाहर जाना है, थोड़ा सा पढ़ना है, क्योंकि मैंने मीडिया ज्वाइन किया था 2012 में। इनफैक्ट उससे भी आप पहले, क्योंकि 2010 में मैंने अपना मास्टर स्टार्ट कर दिया था कम्युनिकेशन में, तो ऑब्वियसली आपका मीडिया के साथ एक लिंक बन जाता है। मैं रेडियो कर रही थी और आपका एक सिलसिला बन जाता है। 10 साल मुझे हो गए थे और मुझे लगा कि मैं मीडिया चैनल्स, एक तो आपकी लर्निंग होती है आपकी डिग्री से, जो एकेडमिक लर्निंग होती है वो मेरी हो गई थी। फिर मैं जब मीडिया में आई, मैंने कराची और लाहौर के जितने मेन स्ट्रीम बड़े चैनल्स हैं, जो बड़े नाम हैं, उनके साथ काम किया। उनके न्यूज़ रूम्स में बैठने का मौका मिला, उनके रिपोर्टर्स के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला, उनके एडिटर्स से सीखने का मौका मिला, अपने को एंकर्स जो थे, सीनियर्स थे, उनसे सीखने का मौका मिला, जूनियर्स को उससे नई बातें और नई टेक्नोलॉजीज जानने का मौका मिला। तो मुझे लगा कि अब उसको वो स्टेगनेंट हो गई है पोजिशन, और मैं वो इंसान हूँ कि जो जब एक जगह मुझे लगे कि नहीं अब कुछ करना चाहिए, काफ़ी अरसे से ही हो रहा है, तो वो फिर कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। तो बेसिकली मैंने फिर सोचा कि अब मैं पढ़ती हूँ दोबारा से, अपनी जो तालीम का सिलसिला है उसको मज़ीद उसमें कोई इजाफा करती हूँ। साथ ही साथ उसमें थोड़ी सी बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती थी मीडिया में। वो हम डिटेल में आगे जाके उसके ऊपर बात करेंगे। और मीडिया के जो हालात थे और मीडिया में जो उस वक्त मैं एक एक दिन में लोग 80-80 लोग जो थे उनको जॉबलेस किया जा रहा था, उसमें सैलरी कट्स थे, सब कुछ था। उस पर गवर्नमेंट भी काफ़ी उस वक्त की खामोश दिखाई देती थी, और गवर्नमेंट की तरफ से इनफैक्ट ये स्टेटमेंट्स आती थी कि इतनी सैलरीज आप क्यों देते हैं इनको। तो ये भी डिसअपॉइंटिंग था कि आप 10 साल काम करके एक आप बेंचमार्क अचीव करते हो या एक माइलस्टोन अचीव करते हो, उसके बाद फिर इस तरह का माहौल, और आपको मैंगोस कह रही हूँ, ऑरेंजेस और एप्पल्स जो हैं उनको आप एक ही कंपैरिजन उनका करना शुरू कर दो। तो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था, इस वजह से ज़रा और स्पीड अप कर दिया। और फिर फाइनली मेरा सोशल इश्यूज में जो इंटरेस्ट था वो मुझे डेवलपमेंट स्टडीज के मास्टर्स के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में ले आया। तो मैंने सोचा कि सोशल इश्यूज पे मैं बात तो करती हूँ, लेकिन मैं देखूंगी कि मैं फिजिकली क्या कर सकती हूँ, ये जो अंडर प्रिविलेज क्लास है और जो लोग भी वल्नरेबल हैं, जो स्ट्रगल कर। इसमें बेसिकली मैं सीए कर रही थी, और आपको पता है कि जब आप सीए कर रहे होते हैं तो उसके बारे बारे में बड़े जोक्स बने हुए हैं कि वो मैट्रिक में थी और मैं सीए में था, और वो मास्टर्स भी कर चुकी थी तो मैं सीए में था। तो उसके साथ मैंने सोचा कि एक डिग्री होनी चाहिए। घर वालों को तो तसल्ली रहती है कि एक डिग्री इन्होंने कर ली है। पाकिस्तान में आपको पता है डिग्री की बड़ी अहमियत है। तो सीए के साथ मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर की बेस पे और डिबेट्स करती थी, उसकी बेस पे मास्टर्स में एडमिशन ले लिया पंजाब यूनिवर्सिटी में। और फिर मुझे ये नहीं पता था कि फिर मैं सीए छोड़ के पंजाब यूनिवर्सिटी को ही प्यारी हो जाऊंगी और ये रेडियो टीवी में ही लग जाऊंगी। तो मुझे जाते साथ ही वहाँ पे रेडियो में काम करने का मौका मिल गया। और उसके बाद फिर मैं इंटर्नशिप करने के लिए सिटी 42 गई थी। सिटी 42 में इंटर्नशिप की, तो उसके साथ ही कुछ ऐसे वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बनी कि कुछ एंकर्स जा रहे थे, तो उनको जल्दी में कुछ एंकर्स चाहिए थे। तो वो ऑब्वियसली अपने जो उनके डिपार्टमेंट्स में इंटर्नशिप कर रहे होते हैं लोग, तो वो उनको भी मौका देते हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है, जिसके लिए मैं सिटी 42 की हमेशा तारीफ भी करूंगी। और उसमें ये भी नहीं था कि कोई सिफारिश ही हो कि कोई चौधरी साहब की बेटी है तो ये उनकी भतीजी है। कोई भी रैंडमली लोग जाते थे और उनको कहते थे कि हम हमारी डिग्री के लिए, ये जो हमारी डिग्री है मास्टर्स के लिए, हमें 2 महीने की इंटर्नशिप करनी है किसी चैनल से। और वो आपको इंटर्नशिप देते थे, और उसी इंटर्नशिप में जो चैनल की मैनेजमेंट या जो आपके सीनियर्स होते थे वो आपको परख लेते थे कि ये वाकई संजीदा हैं भी, और ये जर्नलिज्म में आए हैं या इनके क्या शौक हैं, क्या हॉबीज हैं, कोई सीरियसनेस है। और उसी में वो कुछ लोगों को आगे वो कंटिन्यू कर देते थे, उनकी इंटर्नशिप कंटिन्यू कर देते थे,
थे या उनको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती थी। कितना वो हसीन दौर था, आप इमेजिन करें कि आप 2 साल की अपनी डिग्री के लिए इंटर्नशिप करने गए और उस 2 महीने की सॉरी और उस 2 महीने के अंदर आपको वो जॉब ऑफर कर रहे थे। ये भी एक पाकिस्तानी मीडिया का हसीन दौर था। तो उस वक्त जब मैं गई तो इतना कंपटीशन था, मैं आपको बता नहीं सकती। उस वक्त तमाम वो लोग आते थे जिनकी उर्दू बड़ी अच्छी होती थी, जिनसे आप एक बार पूछते थे कि अच्छा आप एंकर क्यों बनना चाहते हैं, आप किसको आइडियलाइज करते हैं। उनके पास 10-10 लोगों के नाम होते थे कि उसका मुझे एक्सेंट पसंद है, उनकी मुझे उर्दू पसंद है, उनका मुझे एक्सप्रेशन पसंद है, उनका मुझे चेहरा पसंद है, उनका मुझे फन वो जो एलिमेंट है न्यूज़ में जो वो ऐड करते हैं वो पसंद है, वो जिस तरह से तज्जिया करते हैं पूरा। हमें जितने मेरे आसपास जो लोग उस वक्त आ रहे थे वो इतने पैशनेट थे इस फील्ड के लिए। मैं अभी के जो लोग हैं उनको बिल्कुल लेट डाउन नहीं करूंगी, वो बहुत बेहतरीन लोग हैं, लेकिन उनके लिए देखने के लिए अभी टिकटॉक है, अभी इंस्टाग्राम है, वो इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं उनके जो आइडियल्स हैं। वो ये अभी पिछले दिनों एक इन्फ्लुएंसर उन्होंने गाड़ी ले ली है, तो वो उसकी खबर हर जगह फैली हुई है। वो इन लोगों को देख रहे हैं, वो इनसे इंस्पायर हो रहे हैं कि अच्छा हम यूट्यूब बनाएंगे, हम टीवी पे आएंगे, हमारे फॉलोअर्स बनेंगे तो हम ये गाड़ी ले सकते हैं। हमारे सामने ये एग्जाम्पल्स नहीं थी, हम तो ये सोचते भी नहीं थे कि कभी हम हामिद मीर बन सकते हैं या हम कामरान खान की। हमें लगता है कि अनटचेबल, यहाँ तो हम पहुंच ही नहीं सकते ना। हम तो ये सोचते थे कि आयशा बख्श बनना है या और जो हमारी सना मिर्जा हैं वो हमारी बेंचमार्क होते थे, और उनमें कभी ये नहीं होता था कि उनके पास गाड़ी है या वो आई तो उनके 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। हमें होता था कितना खूबसूरत पढ़ रही हैं, कितनी अल्लाह ने इनको इज्जत दी है, लोग बैठ के तारीफ करते हैं। वो सना मिर्जा की आपने खबरें सुनी है, कितना प्यारा वो पढ़ती है। वो आयशा बख्श की आपने खबरें सुनी है, कितनी वो संजीदा है, किस तरह से खबरें पढ़ती है। तो इन लोगों को देख के हम उस वक्त फील्ड में आए थे और इसी बेस पे सिलेक्शन होती थी, सिफारिश उस वक्त भी होती थी। ये चौधरी साहब की भतीजी और ये मियाँ साहब का बेटा और फलाना, ये उस वक्त भी होता था, लेकिन उसमें मेरिट भी चल रहा था, पैरेलल थी। तो इस वजह से वो गोल्डन ईयर था। और उसके बाद फिर मीडिया का बूम भी, अगले 5-6 साल बहुत मीडिया ने पैसा बनाया, कमाया, लोगों ने नाम बनाया, और इसी वजह से उस वक्त के जो लोग हैं वो अभी तक लोगों के जहन में है, उनके चेहरे। मैंने 2 साल हो गए मैं पाकिस्तानी मीडिया में काम नहीं करी, लेकिन फिर भी कभी ना कभी मुझे यहाँ पे भी, मैं जब बाहर जा रही होती तो लोग मुझे देख के ऐसे जैसे पहचानने की कोशिश कर रहे थे कि अच्छा ये लड़की हमें बुरी खबरें देती थी। तो इस तरह से ये दौर था। असल में सिटी 42 वालों को भी पता था कि अनफॉर्चुनेटली लोग इसीलिए आते हैं कि उसको एकेडमी समझते हैं। सिटी 42 बहुत बेहतरीन चैनल है, लेकिन ऑब्वियसली आपका दिल चाहता है कि आप हर वक्त लाहौर की न्यूज़ ना पढ़ो, आप कराची की भी न्यूज़ पढ़ रहे हो, आप गुजरांवाला की भी पढ़ रहे हो, आप स्कर्दू की भी खबरें पढ़ रहे हो। तो ये सिटी 42 को छोड़ने का हमारा पहला मकसद होता है। उसके बाद फिर अब आई थिंक ये बात सबको पता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट है सिटी 42 का, या था या है, मुझे नहीं पता कि अभी तक एग्जिस्ट करता है या नहीं, कि आप डायरेक्टली दुनिया टीवी नहीं जा सकते थे, आप डायरेक्टली एक्सप्रेस न्यूज़ नहीं जा सकते थे। तो लाहौर के मैं किसी बड़े चैनल में डायरेक्टली नहीं जा सकती थी, इसलिए मुझे कराची ही जाना था, ये मुझे क्लैरिटी थी। फिर कराची में ARY न्यूज़, उस वक्त आप सोचें ARY और जियो ये पायनियर्स थे, और ARY में उस वक्त आपको सिटी 42 से आप डायरेक्ट सिटी 42 में भी आपको इतना ज्यादा काम करते हुए ऐसा नहीं हुआ, और आप डायरेक्ट ARY में आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। बट उस वक्त जब मैं 2013 में ARY न्यूज़ गई तो वहां पे बहुत वो जमाना था जब वो MQM के उरूज का जमाना था। मुझे किसी सियासी जमात से कोई नहीं, अच्छी बात है, सबका उरूज आया है, बट उस वक्त वो दौर ऐसा था कि भाई जो है उनकी कॉल पे 1 मिनट में कराची बंद हो जाता था। और ये जो मैं कहती हूँ ना कराची बंद हो जाता था, लिटरली बंद हो जाता था। ये कोई मैं वो हम खबरी जो जबान होती है उसमें नहीं कह रही। और एक तो वो वाला बहुत खौफ था, और दूसरा ये था कि उस दौर में सैलरीज लेट हो रही थी 2 दिन। तो आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हो, आपके अखराजात होते हैं, आपने घर लेना है, आपने अपना खर्चा मैनेज करना है, तो वो मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। और मैं बहुत एक सीधी सादी सी लड़की थी, जब मैं मीडिया में आई थी तो मैं सोचती थी यार सैलरी क्यों नहीं दे रहे, काम टाइम पे हो रहा है तो सैलरी भी टाइम पे होनी चाहिए। इस तरह के उसूल पसंद थी मैं थोड़ी सी। तो मैंने उनसे ये बात की तो वो उस वक्त कोई उसका हल नहीं निकल रहा था। तो फिर मुझे मीनवाइल एक्सप्रेस में मैंने पहले ही ऑडिशन दिया हुआ था, एक्सप्रेस को मेरा ऑडिशन पसंद आया हुआ था, लेकिन डायरेक्ट नहीं जा सकती थी।
تو جب میں ARY کی اسٹریم پہ انہوں نے مجھے دیکھا تو پھر ان کو اسی وقت اینکر چاہیے تھا, انہوں نے مجھے کال کی. تو میرے لیے تو یہ خوشی کی بات تھی کہ میں واپس لاہور آؤں اور فیملی کے پاس بھی ری یونائٹ ہو جاؤں. اور اس کے بعد پھر ایکسپریس بھی ایک بہت بڑا چینل تھا اس وقت, تو میں واپس ایکسپریس آئی. ایکسپریس میں نے کچھ عرصہ کام کیا. ایکسپریس بھی ایک پروفیشنل ادارہ تھا, لیکن ایکسپریس کی کچھ چیزیں مجھے پرسنلی پسند نہیں تھیں. اور مجھے بیسیکلی ایسا لگتا ہے میں یہاں پہ ایک بات کلیئر کر دوں کہ اگر میں کسی کے بارے میں کوئی رائے دے رہی ہوں تو وہ کوئی بل پاس نہیں ہو رہا, وہ کوئی قانون نہیں بن رہا, وہ میری پرسنل رائے اور میرا ذاتی ایکسپیرینس ہو سکتا ہے وہ بہترین جگہ ہو باقی لوگوں کے لیے. میرا ایکسپیرینس کچھ زیادہ اچھا نہیں رہا, لیکن میں نے سیکھا بہت ایکسپریس میں بھی بڑے سینئرز کے ساتھ کام کیا. سلمان حیدر, غلام مرتضیٰ, اور یہ سارے اس وقت مہرین سبطین, مشل بخاری, اور یہ سارے اس وقت وہاں پہ اینکرز کام کر رہے تھے, اور ان کے ساتھ فضا خان اس وقت وہاں پہ تھی, ان کے ساتھ کام کیا. فائنلی ایکسپریس میں ایسے حالات ہو گئے تھے کہ مجھے لگتا تھا کہ اب اس کو چھوڑ ہی دینا چاہیے. ادروائز میں یا تو میڈیا چھوڑ رہی تھی, ایکسپریس میں تھوڑی سی ایسے دل برداشتہ ہو گئی تھی. میں نے سوچا کہ میڈیا چھوڑنے سے پہلے ایک چانس دے دیتے ہیں میڈیا کو, اور میں واپس کراچی آئی سما. اور پھر سما تو بس یہ تھا کہ سما میں قدم رکھتے ہی میں نے سوچا کہ میں اگر میڈیا چھوڑ دیتی کسی ایک چینل کی وجہ سے دل برداشتہ ہو کے, تو میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کرتی. سما میں بہت پروفیشنل انوائرمنٹ ملا, سما میں بہت اچھے سینئرز ملے. سما میں اس وقت شہزاد حسن, آسماء اقبال, غریدہ فاروقی اس وقت نیوز اینکر تھی اور یہ خبریں پڑھ رہی تھیں, اور زہیب حسن, عبداللہ سلطان, افسا کومل, سیرش صہیب, اور کرن آفتاب, یہ سارے لوگ اس وقت وہاں پہ کام کر رہے تھے. ان کے ساتھ بہت بڑی ٹیم تھی ایکسپریس کی, اور بڑا ہیلدی کمپٹیشن تھا. کچھ لوگوں کی طرف سے انہیلدی ہونے کی کوشش ہوتی تھی, بٹ میرا مین فوکس تھا کہ میں اپنے گھر سے اتنی دور یہاں کام کرنے آئی ہوں, اور کام سے ہی اپنی جگہ بنانی ہے, اور تو باقی چیزیں مجھے, باقی ٹیلنٹ کوئی نہیں ہے سوائے یہ کہ میں کام کروں. تو بہت اچھا تھا. پھر جیو میں جب اپرچونٹی ملی تو سب کا ایک خواب ہوتا ہے ایک بار جیو جانے کا. جیو میں گئی, جیو بھی بہت اچھا ادارہ ہے, لیکن جیو کی اپنی ایک نیچر تھی جو کہ سما سے بالکل اپوزٹ تھی, اور میں نے سما میں بہت وقت گزار لیا تھا. اور جس جگہ آپ کام کر رہے ہو آپ کی نیچر بھی ویسی ہو جاتی ہے, یا شاید میری نیچرل جو فریکوینسی تھی وہ سما کی فریکوینسی سے زیادہ میچ کرتی تھی, کہ مجھے فرنٹ فٹ پہ آ کے سوال پوچھنا یا تبصرہ کرنا یا کوئی بات کرنا وہ اچھا لگتا ہے. جیو کے کچھ پچھلے دنوں میں حالات ایسے ہوئے تھے, وہ جو ایک پوری ایپیسوڈ تھی حامد میر صاحب کی اوپر جو اٹیمپٹ ہوئی تھی اسیسینیشن کی, اس کے بعد سے جیو تھوڑا سا بیک فٹ پہ آ گیا تھا. ادروائز جیو بھی ہمیشہ فرنٹ فٹ پہ ہی رہتا تھا. تو مجھے وہاں جا کے تھوڑی سی ایک ڈسسیٹسفیکشن لگتی تھی کہ اس طرح سے آپ کو ایکسپریس کرنے کا موقع نہیں مل رہا. اور اگر آپ ایک اینکر ہو, وہ کہتے ہیں نا کہ ذات کے اینکر, اگر آپ کے اندر ایک اینکر ہے نا اور آپ کو ایکسپریس نہیں کرنے دیا جا رہا, تو آپ بہت زیادہ اریٹیشن فیل کرو گے, بہت زیادہ وہاں پہ ڈسسیٹسفیکشن فیل کرو گے. تو اسی وجہ سے, اور سما فرسٹ ویک سے جب میں جیو گئی تھی تو وہ چاہتے تھے کہ میں واپس آؤں, اور پھر انہوں نے کہا کہ obviously ہم آپ کو بہتر چانسز دیں گے, بہتر اپرچونیٹیز دیں گے, جو پہلے آپ کے پاس تھی اس سے بھی زیادہ اچھی اپرچونیٹیز آپ کو ملیں گی, انٹرنیشنل کوریج کا بھی آپ کو ہم موقع دیں گے, آپ واپس آئیں. فائنلی میں سما واپس آ گئی, اور اس کے بعد پھر کچھ ایسے سما میں کام کیا, بٹ obviously 4 سال ہو گئے تھے فیملی سے دور کراچی میں, تو پھر لاہور واپس آنے کا ارادہ ہوا. اینڈ دین آئی جوائنڈ نیو ٹی وی سے 92 سے GNN, میرا لاسٹ چینل GNN تھا, جس میں میں نے کافی سما کے بعد اگر کہیں زیادہ وقت گزارا تھا. سب چینلز اچھے تھے, سب کی اپنی اپنی پلس پوائنٹ تھے, بٹ آئی ریئلی انجوائڈ ورکنگ ان سما ٹی. اچھا, میرے لیے بہت ساری چیزیں میم, آج تو جو بھی حالات ہے پاکستان میڈیا کے, آج تو جس طرح بھی لوگ آرمی کو دیکھ رہے ہیں جو بھی, بٹ میرے لیے میموریبل obviously الطاف حسین کا ایک پیپر نہیں تھا, اس سے پہلے بھی ایک بہت میموریبل پیپر تھا, جس میں ان کو میں نے کہا تھا کہ آپ عمران خان اپنی وائف کے ساتھ ریحام خان کے ساتھ آ رہے ہیں, تو آپ ان کو کیا تحفہ دیں. تو جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں ابھی کہتا ہوں رابطہ کمیٹی سے, وہ ان کے لیے گفٹ منگواتے ہیں اور یہ اور وہ. اور اس کے بعد جو دوسرا والا تھا وہ چونکہ ان کا لاسٹ ہی تھا,
اس کے بعد ان کے اوپر بین لگ گیا, تو وہ اس لیے بھی زیادہ میموریبل بن گیا. ڈیفینیٹلی وہ میموریبل تھا. وہ اتنا ڈیفیکلٹ تھا کہ کراچی کے جو اینکرز ہوتے تھے موسٹلی, وہ جیسے ہی ان کو لگتا تھا بھائی کا بیپ پر آنے والا ہے تو وہ غائب ہو جاتے تھے. وہ کہتے تھے کوئی اور ہی کر لے, کیونکہ obviously میں سمجھتی ہوں ان کی فیملیز کے لیے کافی ٹف تھا جو پریشر اس وقت وہاں پہ MKM کا تھا. اور میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ مجھے کیا کر لیں گے, میں ایک فلائٹ لے کے لاہور چلی جاؤں گی, میں تو پوچھوں گی ان سے سوال. تو باقی جیسے اگر ہم شہباز شریف سے سوال پوچھ سکتے ہیں, اگر ہم زرداری صاحب سے سوال پوچھ سکتے ہیں, عمران خان سے سوال ہو سکتا ہے, تو الطاف حسین صاحب سے کیوں نہیں ہو سکتا. اور میرا تو اس بات پہ بھی ایک ان سے اختلاف ہوتا تھا کہ میں کیوں بھائی بولوں, میں تو ان کو الطاف حسین صاحب بولوں گی. اور آپ نے دیکھا ہوگا پورے بیپر میں ان کو الطاف حسین صاحب ہی کہہ رہی ہوں, لیکن وہاں کے موسٹلی اینکرز کرتے تھے جی بھائی جی بھائی جی بھائی. اور وہ ان کو ہوتا تھا جتنی 1 گھنٹہ بول رہے ہیں تو وہ بولی جائیں اور آپ کوئی کوشچن نہیں کر سکتے. آپ خود بتائیں دنیا کے کس حصے کی جو صحافت ہے وہ آپ کو یہ آپ کی سمجھ بوجھ میں یہ بات آتی ہے کہ آپ نے کسی کو انٹرویو کے لیے بلایا ہے, اب میں بولتی رہوں اور آپ بیٹھ کے یوں دیکھتے رہیں اور میں 1 گھنٹہ بولتی رہوں, اور چلیں آپ اپنی مرضی سے خاموش ہوں تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ ڈر کی وجہ سے خاموش ہوں کہ اگر اس لڑکی کو ٹوکا تو یہ تو اٹھ کے چلی جائے گی اور پھر کیا ہوگا, پھر یہ بعد میں ایکشن بھی لے گی کہ مجھ سے سوال پوچھنے کی جرت کس نے کی, یہ کہیں ہوتا ہے دنیا میں. تو وہ مجھے بڑی ریڈیکولس لگتی تھی. obviously میں اس وقت نئی بھی آئی تھی, میں چیزیں دیکھ بھی رہی تھی, میں آبزرو بھی کر رہی تھی, میرے اندر ایک وہ کہہ سکتے ہیں نا, میں ریبل بھی تھی کہ یہ کیوں ایسے ہوتا ہے, یہ ایسے کیوں نہیں ہوتا, وہ ویسے کیوں نہیں ہوتا. ایک جب آپ نیا کسی فیلڈ میں قدم رکھتے ہیں, کچھ لوگ اتنا بادر نہیں کرتے, وہ سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں, وہ پانی کی فلو کی طرح چلنا شروع ہو جاتے ہیں, جو کہ اچھی بات ہے. بٹ میں وہ فلو کا حصہ نہیں بنتی تھی. مجھے ہوتا تھا کہ یہ ایسے کیوں ہو رہا ہے, یہ ویسے کیوں ہو رہا ہے. اس کی وجہ سے شاید میرے اندر وہ بے چینی بھی تھوڑی سی آنا شروع ہو گئی تھی بائی دا اینڈ آف 2020. تو وہ تھا. لیکن ایک اور تھا آپریشن ضرب عزم کو جب 1 سال مکمل ہوا تھا, اور اس کی پہلی اینیورسری تھی, کیونکہ آپریشن ضرب عزم ہم سب کے لیے, ہر پاکستانی کے لیے اتنا امپورٹنٹ تھا کیونکہ ہم نے آرمی پبلک اسکول کا انسیڈنٹ سانحہ, بدترین سانحہ کور کیا تھا, جس دن ہم پورا پاکستان ہو رہا تھا, اور جو سخت سے سخت لوگ بھی تھے ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے. اور پھر ایک سب میں ایک عزم تھا کہ اب ان دہشت گردوں کو نہیں چھوڑنا. اور اس کے بعد آپریشن ضرب عزم اسٹارٹ ہوا تھا, اور پھر جب اس کی 1 سال اس کو مکمل ہوا تھا, اس کی جو اینیورسری تھی, اس وقت جو DGISPR تھے عاصم سلیم باجوہ, تو میں نے ان کا ہر ٹی وی نے ان کا ریکارڈڈ انٹرویو کیا تھا اور ان کو فون پہ لیا تھا. میں وہ واحد لڑکی تھی جس نے ان کا لائیو 9 بجے کے بلیٹن میں اور ان کے رہائش گاہ پر جا کے سب ریکارڈڈ انٹرویو چلا رہے تھے, جبکہ میں نے ان کا لائیو انٹرویو کیا تھا آپریشن ضرب عزم کا جب 1 سال مکمل ہوا تھا. تو وہ میرے لیے ایک بڑا, دنیا کے لیے وہ کوئی چھوٹی سی چیز ہو سکتی ہے, بٹ میرے لیے ایک بہت میموریبل چیز تھی. اس کے علاوہ 2016 میں یا 2017 میں, آئی گیس تھوڑا سا میں بھول رہی ہوں, ہم نے 14 دن کی ایک آزادی ٹرانسمیشن کی تھی, جس میں ہم نے لاہور سے سٹارٹ لیا تھا, اور ہم روز ٹریول کرتے تھے اور ہر شہر سے پاکستان کے جا کے آؤٹ ڈور بلیٹنز کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ آؤٹ ڈور بلیٹنز کا بھی ایک پاکستان میں بڑا ٹائم آیا تھا, جو کہ پائنیئر سما ٹی وی تھا, اور اس میں بھی ہم ہر روز جا کے نیا سیٹ لگتا تھا, نئی جگہ ہوتی تھی. دن میں ہم اس کے کچھ شارٹ ویڈیوز بناتے تھے, اور رات کو ہم بیٹھ کے وہاں سے 9 بجے کا بلیٹن کرتے تھے, جس میں ہم نے سرگودا, جس میں ہم نے سیالکوٹ, پشاور اور سکھر, کراچی, یہ پاکستان کے فیصل آباد, ملتان, یہ ساری جگہوں پہ ہم گئے تھے. ان کے جو وہاں پہ جو سب سے زیادہ فیمس لینڈ مارکس ہوتے تھے, وہاں جا کے ہم سیٹ لگا کے وہاں سے باقاعدہ بلیٹن کرتے تھے, اور مسلسل ٹریول کر رہے تھے. وہ میرے لیے ایک بہت میموریبل اور ڈفرینٹ ایکسپیرینس تھا. اور اس کے علاوہ جو ایک شاید آپ کی نظر سے ایک ویڈیو گزری ہو کہ جس میں ٹیئر گیس والا ایک انسیڈنٹ پیش آیا تھا میرے ساتھ, کہ ہم بنی گالا کے باہر کھڑے ہوئے تھے اور میں لوگوں کو انٹرویو کر رہی تھی. وہاں پہ پولیس نے شیلنگ سٹارٹ کر دی تھی, اور انہوں نے 2 شیلز جو تھے ایسے ان کا نشانہ لیا تھا کہ وہ شاید مجھے ہی مارے گئے تھے, کیونکہ وہ میرے بالکل پاؤں میں آ کے گرے تھے. اور اسی کے 2 یا 3 دن بعد برہان انٹرچینج پہ جب انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا قافلہ جو تھا اس کو روکنا تھا, تو ایک طرف ہمارا اینکر شعیب تھا اور دوسری طرف کنٹینرز کی دوسری طرف, جس سائڈ پہ پولیس تھی اس طرف میں تھی.
اور ہم اسٹک ہو گئے تھے اور ساری رات میں نے کھلے آسمان تلے وہیں پہ گزاری تھی کیونکہ اسلام آباد واپس جانے کا یا کسی اور شہر جانے کے سارے راستے بند تھے. تو ہم شام کوئی 5-6 بجے وہاں پہ پہنچے تھے اور صبح 9 بجے اگلی صبح وہاں سے نکلے تھے. کوئی وہاں پہ ٹوائلٹس کوئی کچھ نہیں تھا, کوئی انتظام نہیں تھا, بٹ آئی اسٹیڈ دیئر اور وہاں پہ کوریج کی. تو وہ ایک ایسا ایکسپیرینس ہے شاید جو کہ مجھے زندگی بھر یاد رہے گا. آئی تھنک میڈیا کا ایک بہت بڑا رول ہے. میڈیا جب اینگلنگ کرتا ہے نیوز کی, کیونکہ ہمارا میڈیا نیوز جو بالکل ایز اٹ از نیوز ہے وہ شاید صرف پی ٹی وی دیتا ہے. پی ٹی وی بھی کبھی کبھی گورنمنٹ کے سپورٹ کے لیے اس کو اینگلنگ اس کی کر دیتا ہے. باقی آپ جتنے بھی نیوز چینلز دیکھیں, ایون آپ سما کو بھی اس میں انکلوڈ کر سکتے ہیں, کسی بھی وہ اس کی ایک اینگلنگ کرتا ہے. وہ اینگلنگ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو خبر تو بتا ہی رہے ہوتے ہو, لیکن آپ ان کو یہ بھی بتا رہے ہوتے ہو کہ آپ نے اس خبر کو لینا کیسے, آپ نے اس خبر کو مثبت لینا ہے یا آپ نے اس خبر کو منفی لینا ہے. کبھی کبھی ہم کسی کی گالی کو کا ایسا جواز بنا کے آڈینس کے سامنے رکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں ہاں پھر تو ٹھیک ہی دی اس نے گالی, پھر تو اس کی بنتی تھی. تو یہ جو اینگلنگ ہے یہ مائنڈ میکنگ ہے, یہ مائنڈ شیپنگ ہے جو کہ پاکستان کا میڈیا کرتا آیا ہے. اور اب اس کو سوشل میڈیا پہ جو یوٹیوبرز ہیں انہوں نے اس کو اس سے بھی ایک قدم بلکہ 10,000 قدم آگے جا کے یہ رسپانسبلٹی لے لی ہے کہ وہ خبر کے طور پہ نہیں دے رہے, وہ اپنے تجزیے کو بھی ایک اینگلنگ کے طور پہ دے رہے ہیں. تجزیہ بھی ان کا ایماندارانہ وہ جو ہے نا آنیسٹی کے ساتھ تجزیہ نہیں ہے. وہ آپ ان کو کہہ رہے ہو کہ یہ خبر ایسے ہے لیکن آپ نے سوچنا اس کے بارے میں یہی ہے نہیں, دوسری طرف دوسرا رخ نہیں دیکھنا. آپ نے خبر بھی یہی ہے, سوچنا بھی یہی ہے. تو لوگوں کو نہیں سمجھ آتی کہ کوئی آپ کو کنٹرول کر رہا ہے, بٹ یہ آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں. میڈیا میں ڈیفینیٹلی پوٹینشیل ہے کہ وہ لوگوں کے مائنڈس کو کنٹرول. آئی تھنک میڈیا کے اوپر جو برا وقت آیا ہے اس میں میڈیا خود ہی پوری ذمہ داری میڈیا کے اوپر ہے. میڈیا کے جو سینئر جرنلسٹ ہیں ان کے اوپر ہے, اور اب آپ سینئر سے بھی بات آگے نکل کے جو مڈ لیول جرنلسٹ ہیں ان کے اوپر ہے. میں اس کی ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گی, لوگ خود ہی آج کل دیکھ رہے ہیں کہ ایک کیمپین, ایک سرٹن کیمپین ہوتی ہے یا ویڈیو ہوتی ہے جیسے فارسٹ یا درخت لگانے کی کیمپین, وہ ہر اینکر نے اس کی ویڈیو لگائی ہوتی ہے. اسی طرح سے بلاول بھٹو نے 5,000 جو گھر ہیں ان کا اعلان کیا, ہر اینکر نے اس کی ویڈیو لگائی. پہلے تو ہم یہی کہتے تھے نا حامد میر نے پتہ نہیں کتنے پیسے لے لیے, آسما شیرازی نے پتہ نہیں کیا کیا لے لیا, حج کر لیے, اس وجہ سے ان کے ہاتھ میں بول رہی. وہ تو ان کا تو آج تک ثابت نہیں ہوا, لیکن یہ تو اگر تھوڑی سی بھی آپ میں عقل اور لاجک ہے, یہ جو مڈ لیول کے اینکرز ہیں ان کا تو آپ بیٹھے بٹھائے ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ پیسے مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے. تو میڈیا ٹوٹل خود ذمہ دار ہے. جب تک کہ آپ خود آزادی نہیں لینا چاہتے, جو ان کے آنرز آئے, جن لوگوں نے چینلز آگے بنائے, وہ سارے ایسے تھے کہ کسی کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے تو کسی کا کوئی اور بزنس ہے, اب اس میں گھپلے کیے ہوئے. جب آپ تھوڑی سی عقل دکھانا شروع کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم پھر آپ کا دکھائیں اعمال نامہ, آپ کے سامنے رکھیں لوگوں کے سامنے, آپ جو بڑے حق کو باطل کی جو آپ نے جنگ شروع کی ہوئی ہے, فوراً چپ ہو جاتے ہیں. آپ گول ٹی وی کو دیکھ لیں, 360 ڈگری بھی نہیں, اس پہ کوئی 980 ڈگری کا جو ہے نا وہ یو ٹرن لیا. اور ARY باقی چینلز کو بھی دیکھ لیں, اب میں نام تو کسی کی کیا سنگل آؤٹ کر کے لوں, اب ان سب کو دیکھ لیں. جیسے یا تو حق و باطل کا معرکہ اگر شروع کیا ہے, سچ اور حق کی جنگ شروع کی ہے, تو آپ کا پھر نظریہ نہیں بدلتا. اب پہلے ہی اپنے نظریے کو اتنا ڈیسنٹ رکھو, نہ آپ کسی کو گالیاں دو آگے بڑھ کے, آپ ویسے بتاؤ کہ آپ غلط نہیں کر رہے. ایک ہی بات ہے, میڈیا کا کام جو ہوتا ہے وہ گالی دینا نہیں ہوتا. میڈیا کا کام ہوتا ہے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے, یہ لوگ اس میں ذمہ دار ہیں, ہمیں لگتا ہے انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے, یا انہیں اپنی جو ذمہ داری ہے وہ نبھانی چاہیے. یہ لوگ ذمہ داری نہیں. میڈیا اگر چودھری غلام حسین بن جائے تو پھر میڈیا کنٹرول ہو سکتا ہے, میڈیا کنٹرول ہو رہا ہے, لیکن میڈیا خود ہی اس کے لیے ذمہ دار ہے. اور میڈیا کا اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ آنیسٹی ہے. وہ ٹاپ ٹو باٹم میڈیا اپنی آنیسٹی کھو چکا ہے. میڈیا نے اپنی سائڈز لینی ہے, اور جنہوں نے اپنی سائڈز لی تھی وہ اپنی سائڈز چینج کرنے کے لیے بھی تیار ہے. آپ ان کو انسینٹیوز دکھاؤ, وہ اپنی سائڈز چینج کر لیں گے. بہت کم لوگ ایسے ہیں جو کہ آنیسٹ ہیں ابھی بھی ہیں, لیکن ان کو اتنا بیک فٹ پہ کر دیا گیا ہے کہ وہ آپ کے لیے میٹر ہی نہیں کرتے. آپ کہیں گے میڈیا سپرنگ کہے گا میں XYZ, یا میں نیلم کا انٹرویو کیوں کروں, نیلم تو بیک فٹ پہ ہے, کہیں اس کو تو اب لوگ بھول گئے, جانتے بھی نہیں ہیں, یا وہ کیا وہ تو
رات کی خبریں پڑھتی ہے یا وہ تو 7 بجے کا شو کرتا ہے, اس کی ریٹنگ نہیں آتی, میں اس کا انٹرویو دوں, کیونکہ ان کو اتنا پیچھے دھکیل دیا گیا ہے جو لوگ آنےسٹی کے ساتھ کام کرنا چاہتے تھے, اور جو آگے ہیں وہ پھر ایسے ہی ہیں. تو پھر آئی تھنک میڈیا کا سب سے بڑا چیلنج ڈس آنےسٹی ہے, اپنا احتساب کرنے کا ہے اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا ہے. ادروائز آپ کوئی اور کام کر لیتے, کیونکہ جس دن آپ نے صحافت کا علم اٹھایا تھا اس دن آپ کے ساتھ یہ ذمہ داری آئی تھی کہ آپ نے, چلیں آپ کہتے ہیں کہ ہر انسان کا اپنا سچ ہوتا ہے, آپ نے کم از کم حقائق اور انویسٹیگیشن کر کے ایک چیز لانی ہے. ہاف ٹروتھ از ورس دین لائز. تو آپ آدھے سچ بول رہے ہو, آپ کیا دکھا رہے ہو کیا نہیں دکھا رہے ہو, آپ یہ دکھا رہے ہو کہ صدر نے, لیٹ سپوز کہ صدر نے سائن نہیں کیا تو کیا قانون کیسے بن گیا. آپ لوگوں کو یہ بھی تو بتاؤ کہ اگر صدر اس پہ کوئی اعتراض نہیں لگاتا تو 10 دن میں خود بخود قانون بن جاتا ہے. صدر نے کیا اعتراض لگایا یہ تو کچھ بتاؤ نا, پوری ان کو رولز سمجھاؤ اور اس کے بعد فیصلہ ان پہ چھوڑ دو کہ ہاں اب صدر عارف الوی ٹھیک کہہ رہے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ ٹھیک ہے یا پی ڈی ایم ٹھیک ہے, اب آپ خود فیصلہ کر لو اگر آپ نے آگے ہے. تو یہ ہے چیلنج. آئی تھنک یہ فرق اتنا واضح ہوتا ہے, اتنا ایویڈنٹ ہوتا ہے کہ وہ نظر آ جاتا ہے یہ فرق. آپ کو ابھی آپ نیوز چینلز دیکھنا شروع کریں اور آپ کو ایک اچھے نیوز اینکر میں اور ایک ایوریج نیوز اینکر نہیں میں کہوں گی, کیونکہ ہر انسان جس میں ایک نیوز اینکرنگ کا ٹیلنٹ نہیں ہوتا اس میں کوئی اور ٹیلنٹ ضرور ہوتا. تو کوئی انسان ایوریج تو کوئی بھی نہیں ہے, ہر انسان بہت بہترین قسم کا ٹیلنٹ اور بہترین قسم کا سپارک لے کے پیدا ہے, بٹ اس کا وہ سپارک اس جگہ نہیں ہے جہاں پہ وہ موجود ہے یا بیٹھا ہوا ہے یا اس کو لگا کہ یہ وہ کام کر سکتا ہے یا اس کے لیے آسان تھا یہ کام. اتنا ایویڈنٹ ہے یہ اسکرین, اتنی ظالم چیز ہے کہ ایک بلیٹن میں, چلیں آپ اتنا جلدی نہ جج کریں کسی کو, آپ کسی کو ایک ہفتہ جج کر لیں آپ کو سمجھ آ جائے گی. جیسے ہی کوئی بڑی ٹرانسمیشن آئے گی, جیسے ایون آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا وہ ٹھیک ہے اس کا پولیٹیکل نالج تو اتنا نہیں ہے لیکن موسم وغیرہ کی خبریں یا انٹرٹینمنٹ کی خبریں کریں, بلیو می جو ایوریج نیوز اینکر ہے وہ موسم کی خبر بھی صحیح نہیں پڑھ سکتا, وہ موسم کا بیپر بھی اچھا نہیں کر سکتا, وہ موسم کے اوپر بارش کو بیان کرتے ہوئے بھی اس کے اندر وہ خیالات, وہ جذبات اور وہ الفاظ نہیں آ سکتے جو کہ ایک نیچرل اینکر میں آئیں گے یا جس نے محنت کی ہے اپنے. کیونکہ بارش کو بیان کرنا بھی صرف سمپلی یہ نہیں ہے, وہ تو پھر رپورٹر بھی کر دیتے نا, آج بارش ہو رہی ہے جی, لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل گئے ہیں, سموسے پکوڑوں کی دکانوں میں رش لگ گیا ہے, یہ تو وہ رٹے رٹائے جملے ہیں نا. جو ایوریج سے تھوڑا زیادہ ہوگا وہ اس میں اپنا کوئی ایکس فیکٹر ضرور ڈالے, اور جو ایوریج ہوگا وہ رٹے رٹائے جملوں پہ ہی جو اس نے کہیں سے سن لیا ہوگا. اور دیکھیں جی یہاں پہ کتنی بارش ہو رہی ہے اور پکوڑے سموسے کھانے کا دل چاہ رہا ہے, لائک وہ بیسکس پہ گھومتا رہے گا. لیکن جو ایوریج سے تھوڑا زیادہ ہوگا وہ کوشش کرے گا ہاں یار پکوڑے سموسے تو میں ڈالوں گا, ہاں وہ تو ہوگی بات, بارش بھی ہو رہی ہے 2 دن سے جاری ہے. اب اس میں تھرڈ اینگل کیا نکال سکتا ہوں جو باقی لوگ نہ نکال, وہ تھرڈ اینگل ضرور نکالے گا. وہ یہ چاہے یہی کہہ دے کہ آج نا میرا موڈ بہت خراب تھا, مجھے غصہ آیا ہوا تھا اور میرے گھر میں کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا تھا یا ماسی نہیں آئی تھی یا ڈرائیور لیٹ ہو گیا تھا, میں لیٹ ہو گیا آفس سے. لیکن یہ جیسی بارش کے قطرے پڑنا شروع ہوئے ہیں, یہ بوندیں جب زمین پہ پڑی ہیں اور یہ جو بارش کے بعد مٹی کی خوشبو مجھے آئی ہے, کیا بات ہے. اس کے بعد تو میرا پورا موڈ ہی, میری وائب بھی چینج ہو گئی. اس کے بعد وہ اپنی خبر دینا جو بھی اس کی خبر ہوگی. تو آئی تھنک اگر جو لوگ بہت نیوز سنتے ہیں, آپ دیکھیے گا اگر آپ کے گھر میں بڑے ہیں, آپ کے فادر ہیں جو بھی, وہ ہر وقت نیوز سنتے ہیں, ان کو بڑا پتا ہوتا ہے کون اینکر اچھی ہے کون اینکر بری. تو اب ان سے بھی پوچھ لیجیے گا, ایک عام انسان کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون اینکر اچھا ہے یا کون اینکر تھوڑا ایوریج ہے. اچھا میں اس انسیڈنٹ کے بیک گراؤنڈ میں جاؤں گی, لیکن سب سے پہلے میں جو آپ سے میرا گلا تھا یا اس طرح پیجز سے ہوتا ہے اس کی میں بتاتی ہوں ریزن کیا ہے. اب دیکھیں ایکس نے وائی کو گالی دے دی ہے اور یہ چیز وائرل ہو گئی. اب جو جیسے آپ کا پیج ہے بڑا معتبر ہے, اس کے اچھے فالوئنگ ہے,
آپ نے وہ خبر چلے آپ کرنا کریں کسی ایک ایسے پیج نے جس کے بہت فالوئنگ ہے, انہوں نے وہ خبر ایسی ہی لگا دی ہے کہ ایکس نے وائی کو یہ گالی دے دی ہے لیکن وائی نے جواب نہیں دیا, اور اس پہ لوگ تنقید کر رہے ہیں گالی پہ. پر آپ نے بات گالی والی جو ہے اس کے امپورٹنس دے دیا. آپ نے اپنے 1 ملین فالوورز کو, ایک ایکس جو کہ نو بڈی ہے اور جس نے گالی دے کے اپنی عزت بنائی ہے, آپ نے اس کو لائم لائٹ دے دی. اور پہلے بے شک اس پہ یہی بات ہو رہی ہے کتنا غلط کیا, اس کو نہیں دینا چاہیے تھی, یہ بات نہیں کرنی چاہیے, بٹ اس کو لائم لائٹ مل گئی. اور ایسے جو لوگ نیگیٹیوٹی پہ چل رہے ہیں, یہی تو ان کو چاہیے کہ آپ نے ان کو موضوع بحث بنا دیا, ان کے سبسکرائبرز بڑھ گئے, ان کے فالوورز بڑھ گئے. تو میرا گلہ یہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ اپنی ٹائم لائن پہ اسپیس دے رہے ہیں, امپورٹنس دے رہے ہیں, جس کو آپ لائم لائٹ دے رہے ہیں, کم از کم آپ دیکھیں کہ وہ چیز لائم لائٹ ڈیزرو کرتی ہے یا نہیں. آپ اس ایشو کو ایز ایشو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ایشو ہے, سینسیٹیو ہے, کسی لڑکی کا معاملہ ہے, اس کی کوئی ڈریسنگ پہ ہے, یا اس کے کوئی ذاتی ہے, یا اس کا بوائے فرینڈ نکل گیا, پچھلے دنوں ایک پاکستان کی ٹی وی آرٹسٹ ہیں, ان کی کوئی گاڑی میں آئی تھنک وہ سگریٹ نوشی کر رہی تھی, اس کی ایک پکچر آ گئی ہے. اب آپ کو اپلوڈ کرنے سے پہلے پتا ہے اس پہ گالیاں پڑیں گی, اس لڑکی کو پتا ہے یا نہیں پتا, آپ کو پتا ہے, لیکن آپ چونکہ وہ موضوع بحث ہے, آپ نے وہ اپلوڈ کر دی. یہ آپ کی صحت کو اس سے کیا کہ اس کو 1000 گالیاں اور پڑ جائیں. تو میں ایسے موقع پہ یہ کہتی ہوں کہ آپ تھوڑا سا ایک ایز اے سوسائٹی, ایز اے ہیومن بینگ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے اگر کسی ایک انسان سے غلطی ہو گئی ہے, کوئی بھی کسی بھی قسم کی, تو اب اس کو آپ نے سزائے موت نہیں دینی. آپ اگر اس کو 10 گالیاں کہیں پڑھ کے موضوع بحث بنا ہے نا, تو آپ نے اس کو 50 اور نہیں پڑھوانی. تو یہ انسانیت کے ناطے اگر کر سکیں, اوبیسلی آپ کو آپ کے پیج کے لیے فالوئنگ یا لائم لائٹ تو کسی بھی اور ایشو سے مل جائے گی. اگر آپ چاہیں تو یہ چھوڑ سکتے ہیں, ادروائز اگر آپ نیگیٹیوٹی پہ اٹینشن لینا چاہیں گے تو پھر نیگیٹیوٹی تو بہت ہے پاکستان میں. اب آتی ہوں میں اس ایشو کی طرف. اس میں یہ تھا کہ وہ سانحہ ہوا تھا, اس کے بعد ہم نے عید سے پہلے جو چاند رات تھی, ہم نے اپنی مینجمنٹ سے پوچھا کہ آپ بتا دیں ہم نے کہ عید سادگی سے منانی ہے یا عید پہ ہم نے ڈریسز پہننے یا ہم سادہ ڈریسز پہننے. اس واقعے اس سانحے کو 3 دن ہو چکے تھے, 3 دن ایگزیکٹلی. تو انہوں نے کہا نہیں اب ہم اپنی نارمل نشریات کی طرف آئیں گے اور عید کی نیوز ہوں گی. اوبیسلی کوئی بھی سانحہ ہوتا ہے اس کی فالو اپ سٹوریز آ رہی ہوتی ہیں, تو اس کی فالو اپ سٹوریز میں کوئی ایک آدھی, کیونکہ عید پہ لوگ کوشش کر بھی یہی رہے تھے نیوز چینلز والے بھی, کہ اس کی فالو اپ سٹوریز بھی اس طرح سے نہ دیں کہ وہ اب فیملیز عید کیسے منائیں, یہ کیسے کریں. مطلب فالو اپ سٹوریز تھیں بٹ اتنی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں تھی. اور ہمیں مینجمنٹ نے نہیں کہا کہ ہم تیار تھے, سادہ ڈریسز میں بھی کہتے تو ہم سادہ ڈریسز میں آ جاتے. آپ ہمیں کہتے کہ عید نہیں منانی تو ہم کہتے اوکے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ نے کہا نہیں جی نارمل جائیں گے سب کچھ. جب نارمل جائیں گے, جب وہ دن سٹارٹ ہوا, اتنے بڑے بڑے جھمکے, اتنے بڑے بندے پہن کے لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں, اتنی چوڑیاں, اتنی بڑی بڑی رنگس پہن کے لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں. اب ان دنوں یہ ارطغرل جو ڈریلس ارطغرل ہے, اس کا پورے پاکستان میں بہت کریز ہے. کپڑے تو میں نے ویسے ہی پہنے جیسے سب نے پہنے ہوئے تھے, اور سب نے بندے پہنے ہوئے تھے, سب نے جھمکے پہنے ہوئے تھے, چوڑیاں پہنی ہوئی تھیں. اگر آپ ان پکچرز میں دیکھیں, نہ میرے ہاتھ میں کوئی چوڑیاں ہیں, نہ میرے کانوں میں کوئی جھمکے ہیں. وہ ایک ماتھا پٹی جو کہ ایک کلچرل چیز ہے, ایک کلچر کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. وہ صرف ارطغرل غازی کے کلچر کو ریپرزینٹ نہیں کر رہی, وہ پاکستان میں کشمیری ہمارے خیبر پختونخوا کے کلچر کو ریپرزینٹ کرتی ہے. ان کی لڑکیوں نے عام ڈیز میں, آپ کیلاش میں جو ہماری ویڈیوز آتی ہیں عام ڈیز میں, کوئی انہوں نے عید شبرات کے لیے وہ اسپیشل نہیں پہنا ہوتا. اوبویسلی میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا, کیونکہ میں ہمیشہ ایسی حرکتیں کرتی ہوں کہ کچھ اس میں ایکس فیکٹر ڈالوں, تو میں نے اس میں یہ کیا. باقی کوئی جھمکے کچھ نہیں تھا, بٹ اوبویسلی وہ ایک ڈفرینٹ چیز تھی. تو وہ اور وہ چیز شروع بھی میرے اپنے دوست نے, عمیر بشیر نے, اس نے کہا کہ اس نے مذاق میں کی, اور مذاق اس نے مجھے بتا کے کیا کہ اس نے مجھے کمپیریزن کیا حلیم سلطان کے ساتھ, کہ جب آپ دراز سے آپ کوئی چیز آرڈر کرتے ہیں, اور جب آپ آرڈر کرتے ہیں اور جو اوریجنل میں آپ کے پاس چیز آتی ہے, تو اس کی کوالٹی میں جو ڈفرینس آتا ہے, وہ میرا مذاق اڑا رہا تھا کہ حلیم سلطان ہم نے جو آرڈر کی تھی, لیکن حلیم سلطان ہمیں جو ملی. تو مجھے کوئی اس میں برا نہیں لگا, لیکن پھر وہ ایک دم ہی اچانک
बहस बढ़ते बढ़ते वो न्यूज़ के स्टैंडर्ड्स पे और ये एंकर्स आजकल के, और उससे पूरी सहाफ़त खतरे में पड़ गई। सहाफ़त का जनाजा भी उसमें निकल गया, सहाफ़त की जो भी मुश्किलात थी वो मेरे ऊपर आ गई सारी। तो जब वो इतनी हाई डिबेट हुई और ख़याल नहीं है ये वो, आपको बताऊं कि उस सानेह की भी ज्यादा मजम्मत नहीं, सानेह से जोड़ के नहीं, वैसे पर्सनल लोग अपने कोई पर्सनल जो उनके मामलात थे मेरे साथ, उनको बेस बना के उन्होंने एक पूरी कैंपेन स्टार्ट कर दी। और फिर एक के बाद दूसरे को, अगर यहाँ पे इतनी भीड़ चाल है कि अगर मैं कोई चीज कर रही हूँ तो 10 लोग इसलिए कर देंगे अच्छा उसने किया है तो हम क्यों पीछे रहे, हम भी कर देते हैं। वो एक लम्हे के लिए नहीं सोचेंगे कि इतनी अटेंशन देनी भी चाहिए इस टॉपिक को या नहीं। तो वो करते करते वो हाथ से निकल गई, फिर उसमें आम लोग भी शामिल हो गए। लेकिन जहाँ बहुत सारे लोग उसकी बुराई कर रहे थे, बहुत सारी लड़कियां, मुझे तो ऐसी हैरानी हुई कि ऐसी ऐसी लड़कियां जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ वो आ गई। उन्होंने कहा कि अच्छी तो लग रही है वो। मेरा उसमें मौक़िफ़ यही था कि हमें चैनल इंतजामिया बता देती कि आप लोगों ने ईद नहीं मनानी, आप लोगों ने सादगी से ईद मनानी है, या आप लोगों ने ईद के कपड़े नहीं पहनने, तो ऑब्वियसली फिर हम सादगी से मनाते। मैंने हमारे समा के एक कैमरामैन थे, उनको ऑब्वियसली वो एक कवरेज के लिए गए थे, उनको शहीद कर देना गोली लगी थी। इस तरह बहुत सारे ईद सानेहा मिना जो था वो बकरा ईद के आसपास हुआ था। हम वो खबरें देते देते हमने अपने कानों से जो है ना झुमके उतार के साइड पे रखे थे, अपनी अंगूठियां उतार के साइड पे रखी थी, हालांकि हम ईद के लिबास में थे। हमें इतना एहतराम जरूर था कि अब हम एक ऑब्वियसली ट्रैजिक न्यूज़ देने लगे हैं, वो डेवलपिंग स्टोरी है, हम उसको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। तो जैसे ही हमें पता चला कि शोहदा की तादाद बढ़ती जा रही है सानेहा मिना में, वैसे वैसे हमने अपने जेवर उतार के साइड पर रखे। तो बिल्कुल मुझे जो ऑब्वियसली उसूल थे या जो ज़वाबित थे या जो लोगों की फीलिंग्स थी उनका ख्याल था। लेकिन मेरा एक है कि सब ईद मना रहे हैं, सब ने इतने झुमके इतने काम वाले जोड़े पहने हैं, तो मैंने अगर उसको डिफरेंट करके एक चीज यहाँ नहीं पहनी और यहाँ पहन ली है तो उसमें आपने इतना इशू क्यों बना दिया मेरे लिए। ब्लाइंड साइड अगर आप देखें, एक तो किस चीज़ ने मोटिवेट किया, क्योंकि पाकिस्तान के मीडिया में एक दौर ऐसा आया, मैंने देखा कि जाहिर जाफर वाली स्टोरी आई, नूर मुकद्दम का केस आया, और उस वक्त भी चांद रात थी, जिस वक्त चांद रात पे हमने चांद रात का ड्रेस पहना हुआ था जिस वक्त ये खबर आई थी, और मुझे अपने आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सर तन से जुदा यही लिखा हुआ है या मैं गलती से कोई चीज मेरे सामने आ गई। तो इस तरह की जो स्टोरीज थी वो दो तीन बार स्टोरी चली, उसके बाद गायब, उसके बाद जब वो कोई पेशी होती थी तब वो खबर आ जानी। इसी तरह और कोई मसला होना, कुरतुलैन बलोच कराची की एक लड़की थी, उसका मर्डर हुआ, और इस तरह के जो सोशल इश्यूज थे। सोशल इश्यूज तो अपने बुलेटिन्स में से निकाल ही दिए थे। वो एक समा का दौर जरूर था कि जो छोटे से छोटे सोशल इशू को भी ट्रांसमिशन बना देता था, वो गुजर चुका था। और अब ये लोग सोशल इश्यूज नहीं चाहते। इनको फवाद चौधरी ने उनको ये कह दिया, उन्होंने फवाद चौधरी को मुंह तोड़ जवाब दे दिया, मौलाना ने ये कह दिया, इमरान खान ने वो कह दिया, ही सेड शी सेड पे पूरा बुलेटिन चल रहा होता था। तो मेरे अंदर एक एज अ समझने खातून, बहसियत खातून, एक बेचैनी आती थी कि हम नूर मुकद्दम को क्यों इग्नोर कर रहे हैं, हम कुरतुलैन को क्यों इग्नोर कर रहे हैं। वो बच्ची, अगर आज ये स्टोरी आई, चाइल्ड लेबर की स्टोरी आई, ये अभी तो हाईलाइट हो गई है क्योंकि अभी कुछ मीडिया चाहता ही नहीं है कि सियासत की बात हो, लेकिन ये अगर 1-1.5 साल पहले आती तो बस 1-2 दिन चलनी थी, उसके बाद खत्म। इसी तरह 2-2 दिन स्टोरीज चल के खत्म, कोई फॉलो अप नहीं। ये वक्त आ गया था, तो मुझे लगा कि अब सोशल इश्यूज पे बात करनी चाहिए, और उसके लिए मैंने ब्लाइंड साइड बनाया था। और शुरू में मैंने जो यूट्यूब पे भी वीडियोस बनाई थी वो चाइल्ड अब्यूज विक्टिम्स की और रेप विक्टिम्स की, और जो मेरी वेबसाइट है उसके ऊपर स्टोरीज भी मेनली विमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड अब्यूज और जो सोशल इश्यूज हैं, जो इग्नोर्ड हैं, जो टैबूज हैं, जिनके ऊपर बात नहीं होती, वो सारी स्टोरीज थी। ऑब्वियसली उसके बाद मैं पढ़ाई में इस तरह मसरूफ हो गई, और अब मैं थोड़ा यहाँ पे अपनी करियर अपॉर्चुनिटीज देख रही हूँ, एक्सप्लोर कर रही हूँ, तो अदरवाइज मैं उस पर काम जिंदगी भर जारी रहेगा। वो मैंने एक चीज बना के साइड पर रखी। मीडिया तो बहुत ही चेंज हो गया है, न्यूज एंकर का रोल बहुत ही महदूद हो गया। पहले न्यूज एंकर्स, पहले भी प्रेशर होता था, एक हमारी IFB में एक आवाज आती थी, ये सवाल ना करें, ये ना पूछें, उस तरफ ना जाएं, ये पहले भी होता था, बट हम थोड़ा सा एडवांटेज ले लेते थे। जब आपका एक ट्रस्ट लेवल बन जाता है मैनेजमेंट के साथ, समा में मैंने बहुत ही एडवांटेज लिया, अपनी मर्जी से सवाल करने वाला।
لیکن اب وہ بالکل آپ کے نیوز اینکر چھوڑیں, وہ تو پروگرام اینکرز کے پاس نہیں وہ آزادی رہی سوال کرنے کی, وہ کنٹرولڈ ہیں. تو نیوز اینکر تو کس کھیت کی مولی ہیں, ان کو تو obviously ان کو تو اب ایز اٹ از ڈٹو جو اسکرپٹ ہے وہی ہے, اس کو فالو کرنا ہے, سوال ادھر سے ادھر نہیں کرنا. تو نیوز اینکرز کا اور میڈیا کا رول محدود ہو گیا ہے. سوشل میڈیا کو زیادہ آزادی مل گئی ہے, لیکن الیکٹرانک میڈیا نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو تباہ کیا ہے. اس کو سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا چاہیے تھا, سوشل میڈیا کا لیڈر بننا چاہیے تھا. اس نے سوشل میڈیا کو اپنا لیڈر بنا لیا ہے, اس کو فالو کرتا ہے. جب آپ کسی چیز کو فالو کرتے ہو, کاپی کرتے ہو, تو وہ ہر چیز آپ کو اپنا غلام بنا لیتی ہے. اور اس وقت سوشل میڈیا نے الیکٹرانک میڈیا کو اپنا غلام بنا لیا. مجھے رمضان شو کی تو کبھی آفر نہیں ہوئی, ایز اے گیسٹ میں گئی ہوں رمضان شوز میں. وہ مجھے نہیں پتا ہے, ان کو میں نیک شریف نہیں لگتی شاید, لیکن مجھے مارننگ شو کافی بار میں کرتے کرتے رہ گئی ہوں. ایک بار جب ایک نیا چینل جو کہ اب اسلام آباد کا سب سے مین نیوز چینل ہی بن گیا, وہ جب سٹارٹ ہو رہا تھا, اس وقت میری ان سے تھوڑی پیسوں کی وجہ سے بات رہ گئی تھی. اس کے بعد ابھی GNN میں بھی ایک ٹائم آیا تھا کہ ایک اور اینکر مارننگ شو کر رہی تھی, پھر وہ چھٹی پہ چلی گئی تھی اور ان کی جگہ میں نے کچھ دن کیا تھا. تو اس وقت ان کو کافی زیادہ وہ سیریس ہو گئے تھے مارننگ شو کو لے کے کہ اب ہاں اس کو ہم تھوڑا مزید میچور کر کے بڑے لیول پہ کر سکتے ہیں. بٹ میں نے ان کو بتا دیا تھا کہ کچھ مہینے بعد میں پاکستان سے جانے والی ہوں, تو آپ پلیز مجھے ان کو ریپلیس کر کے مجھے نہ ہی لے کے آئیں, ان کا دل نہ توڑیں, کیونکہ میں نے تو یہاں پہ رہنا نہیں ہے اور پھر آپ نے انہیں سے کرنا. تو وہ اور اسی وقت مین وائل ایک اور چینل میں مارننگ شو کی اسپیس بنی تھی, اور ان کو بھی میں نے میرا یہی جواب تھا کہ میں جا رہی ہوں, میں 2-3 مہینے کے لیے کچھ آنا. بٹ اب پاکستان, کیونکہ ابھی میں اپنی اپرچونیٹیز پاکستان میں بھی دیکھتی رہتی ہوں, اب اگر مجھے کوئی مارننگ شو کی اپرچونیٹی ملتی ہے پاکستان میں تو میں ڈیفینیٹلی جاؤں گی, کیونکہ مارننگ شو کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں پالیٹکس سے لے کے اسپورٹس سے لے کے سوشل ایشوز سے لے کے انٹرٹینمنٹ تک اس کی آپ تھوڑا سا آپ فیل کرتے ہو کہ آپ کیپٹن شپ کے, جو کہ آپ کرنٹ افیئرس کے شوز میں آپ بھی نہیں کر سکتے, نیوز اینکرنگ میں تو آپ بالکل نہیں کر سکتے, کسی اور چیز میں نہیں کر سکتے. ابھی آپ صرف مارننگ شو ایسی سیٹ ہے جس میں آپ کو لگے گا کہ نہیں, میں خود بھی اس میں کانٹینٹ بنانے میں, کانٹینٹ کو شیپ اپ کرنے میں اور چوز کرنے میں میں اس میں شامل ہوں, میرا بھی کوئی رول ہے. آئی تھنک مجھے عائشہ بخش نے ہی سب سے زیادہ انسپائر کیا تھا. اور انفیکٹ میری جو ہائرنگ ہوئی تھی سٹی 42 میں, obviously اس وقت میں کوئی افلاطون چیز تھی نہیں اور نہ ہی کوئی ایسا مجھے کوئی ٹیلنٹ تھا. تو پہلا اسکرین ٹیسٹ ہی ہوتا ہے آپ کا, انٹرنشپ میں ان کے پاس کری تھی. تو جب میک اپ انہوں نے میرا کیا, یا انفیکٹ میک اپ کے بغیر ان کو لگا کہ میں میک اپ کے بغیر یا میک اپ کے بعد مجھے نہیں پتا, ان کو لگا کہ میری شکل اس دور میں آج سے 10 سال پہلے عائشہ بخش سے ملتی ہے, یا کہیں نہ کہیں جا کے ملتی ہے ہماری شکل. اور اس وجہ سے میری ہائرنگ ہوئی تھی, اور میں عائشہ کو بہت پسند کرتی تھی, عائشہ کو دیکھتی بھی تھی, اور ثنا مرزا کو بھی میں بہت پسند کرتی ہوں, اور غریدہ بھی مجھے بہت اچھی لگتی ہیں. ٹھیک ہے ابھی وہ تھوڑی کنٹروورشل ہو گئی ہیں, بٹ میں نے دیکھا ان کو محنت کرتے ہوئے, پاگلوں کی طرح محنت کرتے ہوئے, خبر کے پیچھے بھاگتے ہوئے. ٹھیک ہے کہ اس میں پھر جنون نہیں آنا چاہیے, ان کا جنون آ جاتا ہے بہت ساری چیزوں میں, ان کا ذاتی مسئلہ ہے, بٹ یہ لڑکیاں بہت محنت کرتی ہیں, میں نے بڑا سیریس لیتے ہوئے دیکھا ہے اس فیلڈ کو. اور بہت سارے اچھے لوگ ملے. عظمیٰ نعمان بہت اچھی خاتون ہیں, بہت اچھی اینکر بھی ہیں. اور ابھی تو لوگوں میں مجھے وہی پسند ہے, عائشہ ذوالفقار, عائشہ نور اب ہو گئی ہیں, وہ بہت اچھی, بہت ہی ڈیسنٹ خاتون ہیں, بڑی اچھی اینکر ہیں. تو یہ ان لوگوں کو, لڑکیوں کو, میں لڑکوں میں مجھے obviously مجھے لڑکوں میں عبداللہ سلطان مجھے لگتا ہے کہ ان میں بہت ٹیلنٹ ہے, اور وہ کسی بھی خبر کے ساتھ اس کو اچھے طریقے سے نبھا سکتے ہیں. اور زہیب حسن بھی اچھے ہیں. اس کے علاوہ لڑکوں میں سلمان بھائی بھی بہت اچھا کام کرتے ہیں, اپنا کام بڑا سنجیدگی سے لے کے چلتے ہیں. تو عمیر نے بہت کم وقت میں اپنا نام بنایا, پالیٹکس میں بھی بڑا انٹرسٹ لیتا ہے اور اسپورٹس میں بھی بڑا انٹرسٹ لیتا ہے. یہ سب لوگ اچھا کام کرتے ہیں. مجھے بہت زیادہ آئے. اس کا ریزن یہ ہے کہ میری پرسنالٹی تھوڑی سی ایسی ہے کہ میں بہت بائی بک چلتی ہوں, بائی رول چلتی ہوں, اور میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر میں آپ کو نہیں تنگ کر رہی ہوں اور میں اپنی دنیا میں خوش ہوں یا اپنی اسپیس میں کمفرٹیبل ہوں, اور آپ کی اسپیس میں اس کو ٹاکسک نہیں بنا رہی,
تو آپ کو بھی نہیں کرنا چاہیے. نارمل انسان ایسے ہی کرتے ہیں کہ نہ کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور نہ وہ اتنے معصوم اور اتنے وہ بیوے ہوتے ہیں کہ کوئی آگے ان کو تکلیف پہنچائے. ایک وقت تک تو میری پرسنالٹی ایسی تھی کہ میں تو نہیں کسی کو پہنچا رہی تھی بٹ لوگ مجھے ضرور پہنچا رہے ہیں. بٹ پھر ایک وقت جب آپ میچور ہوتے ہو پھر آپ کہتے ہو ٹھیک ہے اب میں نے کسی کو یہ کرنے بھی نہیں دینا کہ مجھے بھی آپ نہ چھیڑو, آپ اپنی اسپیس میں رہو. میں تو بہت تھی ہمارا مسئلہ جو ہے سب سے بڑا ایمان. ہمارے لیے ہم مسلمان کہنے کو سب سے پہلے آپ سے میں بات کروں گی آپ کہیں گے الحمدللہ جی ہم تو مسلمان ہیں, بٹ ہمارا ایمان کس اسٹینڈرڈ پہ ہے وہ ہم اپنا احتساب نہیں کرتے. وہ سب سے اینڈ میں ہے, ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا. اکثر لوگ بات ایمان کا میں لفظ استعمال کر رہی ہوں وہ ہنسنا شروع ہو جائیں گے, ہاں یہ کیا بات ہوئی, یہ بڑا تم کوئی بڑی سیریس باتیں نکال کے لے آئی ہو. ایمان یہ ہوتا ہے کہ جو میری خدا نے میری حصے میں لکھا ہے وہ مجھے ہی ملنا ہے. ایمان یہ ہوتا ہے کہ میں کسی اور کے رزق پہ کسی اور کی پوزیشن پہ نظر نہ رکھوں. ایمان یہ ہوتا ہے کہ میں محنت کروں, مجھے اگر میں جس لیول پہ ہوں اے پہ ہوں بی پہ جانا ہے بی سے سی پہ جانا ہے اپنی محنت کروں اور فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دوں. ہو سکتا ہے میرے حق میں بی پہ جانا میرے لیے ٹھیک نہ ہو تو نہیں بھیجے گا تو نہیں بھیجے گا. یہ ایمان ہوتا ہے. ایمان یہ ہوتا ہے کہ اگر میری 5 لاکھ سیلری ہے تو میرے جو ساتھ والے لوگ ہیں وہ 8 لاکھ بھی لے لیں 10 لاکھ لے لیں 5 لاکھ لے لیں 4 لاکھ لے لیں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے ان سے. وہ ان کی اپنی ذات ہے کہ وہ جتنا بھی کما لیں. لیکن ایمان آپ کا اس صورت میں کمزور ہو جاتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ اس کے جو 4 لاکھ ہیں یا 5 لاکھ ہیں یا 2 لاکھ ہیں وہ شاید آپ کے گھر سے آ رہے ہیں یا آپ کے رزق میں سے کوئی کاٹ کے اس کو دے رہا ہے. یہاں گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے اور لوگ دوسروں کی ہی بیٹھ کے کمائیاں گننا شروع ہو جاتے ہیں. لوگ دوسروں کی بیٹھ کے ٹرانسمیشنز گننا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس نے یہ بھی ٹرانسمیشن کی اس نے وہ بھی کی. میں نے آج تک کبھی آپ کے سامنے آپ کا کافی کسی میڈیا کے ہیڈ سے جا کے پوچھ لیں, میں نے اگر جا کے انہیں کبھی کہا ہو کہ میں نے یہ ٹرانسمیشن کرنی ہے یا مجھے ہی سب کچھ دے دیں, لیکن لوگوں کو میں نے یہ کرتے دیکھا ہے کہ ہمیں ہی سب کچھ دے دیں اور ہم ہی ہوں بس. ہم نہیں ہوتا. آج میں نے میڈیا اپنی مرضی سے چھوڑ دیا, کل آپ کا دل چاہے گا یا کسی کی شادی ہوگی وہ میڈیا کسی مجبوری سے چھوڑ دے یا شوق سے چھوڑ دے. آپ عقل کل اور حرف آخر اور آخری انسان اور آخری وکٹر نہیں ہو سکتے. تو یہ چیزیں بس ذہن میں رکھنی چاہیے کہ میں اپنی دنیا میں ایک سکسیسفل زندگی گزار رہا ہوں. کوئی ہوگا جو اپنی دنیا میں ہو سکتا ہے وہ مجھ سے 1000 گنا سکسیسفل ہو, بٹ وہ اس کی دنیا ہے. میں اپنی اس چھوٹی سکسیس میں خوش ہوں. اپنی چھوٹی دنیا میں اور اپنی اسپیس میں خوش رہنا ایک بہت بڑا آرٹ ہے جو کہ جب میڈیا پہ آپ کو لائم لائٹ ملتی ہے آپ کو سمجھ نہیں آتی. وہ آرٹ نہیں آپ سیکھتے. آپ کو لگتا ہے یہ چھوٹی سی جو آپ کو اٹینشن ملتی ہے نا اس میں آپ پھر ایسا لگتا ہے آپ کو کہ بس اب میں ہوں اور مجھے ہی سب کچھ چاہیے. اور اگر میں نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کو کسی اور اینکر کے آنے سے پہلے پریشانی شروع ہو جاتی تھی کہ وہ آ رہا ہے اب کیا ہوگا, وہ آ رہی ہے اب کیا ہوگا. بھائی آ رہا ہے آنے دو, وہ اپنا کام کرے گا آپ اپنا کام کرو. آپ کو اپنے کام پہ اور اپنے خدا پہ اتنا اعتبار ہونا چاہیے کہ آپ کو کسی انسان کے آنے جانے سے کسی ہیڈ کے آنے جانے سے کوئی فرق نہ پڑے. آگے آنا ہے جس نے آئے. تو لوگوں میں یہ بڑی ٹینشن ہوتی تھی, میں نے ان کو یہ ٹینشنیں لیتے دیکھا ہے اپنے آس پاس. بڑے اچھے نام بڑے سلجھے ہوئے لوگ, وہ دیکھو نا وہ آ جائے گا تو کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا. تو یہ مجھے چیزیں بڑا اریٹیٹ کرتی تھی. اب مجھے نہیں پتا آپ کے سوال کا یہ جواب تھا. سب سے بڑا جب میں ایک چینل میں آئی تو میں نام نہیں لوں گی, لڑکیاں ہمیشہ بہت زیادہ ہمارے پاکستان کی لڑکیاں جب ہم گھروں سے آ رہے ہوتے ہیں, میں ہمیشہ کو ایجوکیشن میں پڑھی ہوں انسٹیٹیوشن سے. میرے بھائی ہیں میری بہن بھی کوئی, پھر بھی میں بہت زیادہ سوشل نہیں تھی لڑکوں کے ساتھ. میں ہر آدمی سے بات نہیں کر سکتی, آدمی چھوڑے میں ہر عورت سے بھی بات نہیں کر سکتی. مجھے obviously جب میں رپورٹر بن جاؤں یا میرے ہاتھ میں مائک ہو پھر تو میں کسی کو بھی نہ چھوڑوں اور ہر ایک سے بات کروں, ہر ایک سے سوال کروں. بٹ جب میرے ہاتھ میں مائک نہیں ہے تو مجھے ان سے بات کرنے سے پہلے تو مجھے ان سے بات ضروری نہیں ہے کہ میں ان سے بات کروں. تو جب میں میڈیا میں آئی تو یہ میرے لیے ایک ویک پوائنٹ تھا کہ یہ لڑکی گھلتی ملتی نہیں ہے, یہ لڑکی ہر کسی سے بات نہیں کرتی. تو اس وجہ سے مجھے تھوڑا سفر کرنا پڑا.
आई थिंक ये एक बहुत बड़ा लड़कियों के लिए चैलेंज होता है कि उनको उनसे बड़ी उम्मीदें लगाई जाती हैं कि हमारे पास भी आके बैठे, ये सबको सलाम भी करे, ये लड़कों के साथ भी पूरी पड़ रही हो, ये लड़कियों के साथ इस तरह की जो काम होता है ना, वो आपको सबसे एंड में देखा जाता है। सबसे पहले आपका देखा जाता है कि कितनी खुश अखलाक है, कितनी सबके साथ घुलती मिलती है। मैं अक्सर मजाक में ये कहती थी कि भैया आपने मुझे अपने घर की बहू बनाना है कि सुशील भी हो, सुंदर भी हो, शरीफ भी हो और मतलब सबको हाँ जी मैं ये कर देती हूँ, चाय भी अच्छी बना लूंगी था। आप मेरा काम देखो, मैं काम करने के लिए आई हूँ, मैं आपको तंग नहीं कर रही, मेरी वजह से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। उसके अलावा एक्सपेक्टेशंस अक्सर हायरिंग इस बात पे हो रही होती है, यार हाँ यार एंकर तो अच्छी नहीं है लेकिन वैसे अच्छी लड़की है, अच्छी मतलब घुलती मिलती है, खुश अखलाक। भाई आप अपने घर के लिए कोई मतलब हायरिंग नहीं कर रहे, आप इदारों के लिए हायरिंग कर रहे हैं। आप लोगों को उनके मेरिट के ऊपर, उनके काम के ऊपर उनकी हायरिंग करो, ये उनके अखलाक के नहीं वो सबके साथ अच्छा है या सबसे हंसती खेलती है या हंसता खेलता है, मैं सिर्फ लड़कियों पे क्यों जा रही हूँ। ये चैलेंज जरूर होता है लड़कियों के लिए, जो कि हर लड़की, मैंने इसका ये सद्देबाप किया था कि मैंने सोचा अपने काम की गेम उठा दो ताकि ये जो मेरे इश्यूज इनको एटीट्यूड में नजर आए वो पीछे रह जाए, और काम नजर आए तो वो कहें कि हाँ जी एक आधा बंदा तो फिर काम वाला भी रखना ही पड़ता है कि ट्रांसमिशन भी तो कोई करनी पड़ती है।